हेलो कायनातीज़। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं खला में नहीं बल्कि मैं नेचुरल ग्रीन स्क्रीन के साथ हूँ। तो मैं ज़रा ज़मीन पर हूँ आज, लेकिन आज हम बात फिर भी स्पेस की ही करेंगे। तो बहुत अरसे से इंसान जो हैं वो कायनात के बारे में सीखते आ रहे हैं, और फिर पिछले 25 साल से इंतज़ार रहा है ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो एक लिहाज से हबल स्पेस टेलीस्कोप की सक्सेसर है, उसके बनने का। और अब आखिरकार उसके जो पहले इमेजेस हैं या जो पहले कुछ रिज़ल्ट्स हैं वो अब रिलीज़ हुए हैं। तो आए ज़रा बात करते हैं कि ये जो पहले इमेजेस हैं उसमें है क्या। ये है कायनाती गपशप और मैं हूँ सलमान हमीद। कुछ टेलीस्कोप्स ऐसी होती हैं जो वाकई वो एक फील्ड के अंदर इनकलाब ले आती हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990s में एक ऐसी ही टेलीस्कोप थी। अब मैं उस वक्त पहले अंडर ग्रेजुएट में था और फिर मैं ग्रेजुएट स्कूल में था, मगर मुझे याद है कि जब उसके शुरू के इमेजेस आना शुरू हुए तो अचानक से एक लिहाज से वो होता ना कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो रिवाइज़ होना शुरू हो गई थी, और फिर ये चीज़ जो है वो चलती रही। खाली पहले इमेजेस के बाद नहीं, बल्कि कई सालों के बाद भी उसके जो रिज़ल्ट्स थे हबल स्पेस टेलीस्कोप के, वो बेहद अहमियत रखते थे। तो उसकी जो सक्सेसर है उसके बारे में हम इंतज़ार करते रहे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, और अब उसका ज़माना आ गया है। अगर आपने जेम्स वेब के बारे में जो टेलीस्कोप है उसके बारे में एक और वीडियो देखना है तो वो आप एक और कायनाती गपशप देखें। लेकिन जस्ट एक रिमाइंडर कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जैसा कि नाम है, वो स्पेस में थी, लेकिन हमारे ज़मीन के ऑर्बिट के करीब, ज़मीन के करीब ही वो ऑर्बिट करती थी। उसका जो मिरर साइज़ है वो तकरीबन 2.5 मीटर, 2.4 मीटर्स इतना, उसको कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो उसके हिसाब से टेलीस्कोप के साइज़ की बात करते हैं। और उसका जो ज़्यादातर काम था, जो उसकी प्राइम, उसका जो वेवलेंथ या जिस लाइट रोशनी के ऊपर वो काम करती थी, वो विजिबल लाइट थी, जो मैं और आप भी देखते हैं। थोड़ा सा उसमें अल्ट्रावायलेट भी था और थोड़ा सा इंफ्रारेड, लेकिन प्राइमरीली वो विजिबल लाइट में थी। अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, पहली बात तो ये है कि उसके जो मिरर का साइज़ है वो तकरीबन 6.5 मीटर है, और वो एक मिरर नहीं बल्कि उसमें जो हैं वो मुख्तलिफ सेगमेंटेड मिरर्स हैं, 18 के करीब। तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी का कमाल था कि किस तरह से वो एक साथ काम करते हैं। लेकिन उसके जो, क्योंकि मिरर साइज़ बड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा लाइट जो है, ज़्यादा रोशनी जो है वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप से 7 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में सारा जो खेल है वो रोशनी को डिटेक्ट करने का है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लाइट या ऑप्टिकल लाइट उसमें काम नहीं करती, बल्कि वो इंफ्रारेड में करती है। और ये जानबूझ के था, क्योंकि ख्याल ये था कि अगर हम उसका सक्सेसर बनाते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप का, तो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल ना हो, बल्कि वो थोड़ा सा लंबी वेवलेंथ के ऊपर हो, जिससे हमें और फ़वाइद हो सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप वो तो ज़मीन के करीब ही ऑर्बिट कर रही थी, कुछ 100 मील ऊपर, लेकिन ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो ज़मीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर या मिलियन मील के बार दूर की तरफ है। वो एक पॉइंट कहलाता है लग्रांज पॉइंट, और अगेन इस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ गपशप वगैरह मौजूद हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ज़रा दूर है तो एक लिहाज से उसका एक अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप पे ज़मीन जो है वो कॉन्स्टेंटली आगे थी, और वो ज़मीन पे हर 90 मिनट बेसिकली उसका एक ऑर्बिट होता था, तो वो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकती थी। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि वो इतनी दूर है, तो वो कॉन्स्टेंटली कायनात को देख सकती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से जेम्स वेब ऑलरेडी ख्याल ये था कि वो एक सुपीरियर टेलीस्कोप होगी। हबल बहुत अच्छी थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हबल को जो है
آپ کہیں کہ یار بیکار ٹیلیسکوپ ہے، نہیں، یہ اب ہم اس کی اگلی جنریشن کی بات کر رہے ہیں. اور پھر بہت ڈیلیز ہوئے کیونکہ جو جس قسم کی ٹیکنالوجی تھی جیمز ویب کی وہ موجود نہیں تھی کہ کس طرح سے وہ بنے گا. لیکن ایونچولی جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ دسمبر 2021 میں وہ لانچ ہوئی اور اب 12 جولائی کو پہلے اس کے ریزلٹس آئے. بائی دا وے یہ جو آپ آوازیں سن رہے ہیں یہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہے انسانوں کی، تو اس میں اس قسم کی ریکارڈنگز میں جو ہے مختلف قسم کی آوازیں ساتھ میں شامل ہوں گی. اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی ایلین پلانٹ کے اوپر ہوں اور لائف فارم کے ساتھ یہ آوازیں ہوں تو ہم بہت خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن چلیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا کہ جہاز، ہیلی کاپٹر، گاڑیاں وہ ساتھ ساتھ گزریں. لیکن آئیں ذرا بات کریں کیا پہلے جو ریزلٹس ریلیز ہوئے ہیں 12 جولائی کو اس میں کیا تھا. یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا جو سب سے پہلا امیج جو ریلیز ہوا تھا وہ تھا سمیکس 723. یہ ایک گیلیکسیز کا کلسٹر ہے، یہ اس کا امیج تھا. بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا یار یہ جو پہلے امیجز ریلیز ہوئے ہیں اس میں سے سب سے فیوریٹ امیج کون سا ہے. میرے لیے وہ کافی قریب آ جاتا ہے فیوریٹ کے حساب سے، لیکن ابھی اس کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس ویڈیو میں میں باقی 4 جو ریزلٹس ہیں میں اس کی بات کروں گا. اور یہ جو سمیکس 0723 ہے اس کے بارے میں ایک الگ گپ شپ ہے جو اس کے فوراً بعد ریلیز ہوگی تو اس کے اوپر فوکس ہوگا. لیکن میرا خیال تھا کہ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بات اسٹیفانز کوئنٹیٹ سے. پہلی بات تو یہ کہ نام بڑا زبردست ہے، کوئی جیز بینڈ قسم کا ہے کوئنٹیٹ کے نام سے، لیکن یہ دراصل یہ کہلاتا ہے کمپیکٹ گروپ آف گیلیکسیز. میرے لیے یہ تھوڑا قریبی اس کا مجھے جو ہے یہ پسند ہے کیونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ اس قسم کی کہکشاؤں کے اوپر تھا جو زیادہ دور نہیں لیکن جو آپس میں کبھی کبھار ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتی ہیں. تو یہ جو اسٹیفانز کوئنٹیٹ ہے اس میں آپ کو 5 کہکشائیں نظر آ رہی ہیں. اور لیکن اس میں سے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹرانومی میں تصویر کھینچتے ہیں یا جب بھی آپ اوپر دیکھتے ہیں آپ کو 2 ڈائمینشنل چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس میں سے ایک جو گیلیکسی ہے وہ دراصل فور گراؤنڈ میں ہے. تو اسٹیفانز کوئنٹیٹ کی 4 گیلیکسیز وہ ہیں ہم سے تقریباً 300 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پہ، 300 ملین لائٹ ایئرس. مگر یہ جو ایک گیلیکسی ہے یہ ایکچولی صرف 40 ملین یا 40 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ آپ کو پہلے پتہ چل رہا ہے کہ ڈسٹنسز جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اسٹرانومی میں. کیونکہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہکشائیں کیا ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں یا یہ صرف کوئنسیڈنس ہے کہ وہ ہمیں ایک طریقے سے نظر آ رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو فاصلے میجر کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے میجر کرتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے سلسلے میں ایک گپ شپ بھی ہے. لیکن یہ جو اسٹیفانز کوئنٹیٹ ہے اس میں 4 کہکشائیں یہ بہت ایک دوسرے سے قریب ہیں اور ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے جیسا میں نے کہا کہ وہ انفرا ریڈ میں کام کرتی ہے اور اس کی جو مین تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیئر انفرا ریڈ کیمرہ سے لی گئی. یہ جو نیئر انفرا ریڈ ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کول یا ٹھنڈی گیس اور ڈسٹ ہے وہ کہاں کہاں موجود ہے. تو اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ جو اس میں جو بیچ میں 2 کہکشائیں ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں اس میں سے آپ کو کچھ مٹیریل جو ہے وہ ایک لحاظ سے دم کی شکل میں نکلا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو گیس اور ڈسٹ ہے، یہ جو نیئر انفرا ریڈ ہے اس کی روشنی، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا جو کچھ مٹیریل ہے وہ ایک لحاظ سے پھینکا گیا ہے گریوٹی کے ذریعے. اس قسم کی چیز کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ٹائیڈل ٹیلز. اور اسٹرانومرز جب بات کرتے ہیں کہ کہکشائیں ٹکراتی ہیں یا نہیں تو یہ ایک بہت بڑا سگنیچر ہوتا ہے ٹائیڈل ٹیلز کا کہ اگر ان کو کہیں ٹائیڈل ٹیل نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہکشائیں جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا چکی ہیں اور یہ اب لیٹر سٹیجز ہیں. اسی طرح یہ جو اوپر اس کے گیلیکسی ہے ان 2 کے اوپر اس میں جو ہے زیادہ تر ٹھنڈی گیس وغیرہ جو ہے وہ اس گیلیکسی کے اندر ہے اور بہت ساری سٹار فارمیشن وغیرہ یا بہت سارے مختلف قسم کے ستارے بن رہے ہیں. اچھا، لیکن یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے یہ
اور ویو لینتھ میں بھی انفراریڈ میں کام کرتی ہے. ایک اور کہلاتی ہے مڈ انفراریڈ. یہ خالی ویو لینتھ کی بات ہے, روشنی کی بات ہے. یہ آپ تھوڑا سا اور ریڈ سائڈ پہ اسپیکٹرم میں چلتے چلے جائیں تو مڈ انفراریڈ جو ہے, ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ہے کہ کیا چیز کس طرح سے روشنی ایمٹ کرتی ہے. تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مڈ انفراریڈ ہے وہ دراصل گرم ڈسٹ کو, یا گرمی جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ مڈ انفراریڈ میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آنے شروع ہوگی کچھ چیزیں جو آپ کو نیئر انفراریڈ میں نظر نہیں آ رہی تھیں. اور یہ کمال کی چیز ہے کہ جب آپ انفراریڈ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ آپٹیکل کی بجائے یا ویزیبل ویو لینتھ کی بجائے, تو وہ گیس اور ڈسٹ سے آپ کو تھوڑا اور پینیٹریٹ کرتی ہے. تو مڈ انفراریڈ میں اگر آپ یہ اوپر والی کہکشاں کو دیکھیں تو اس کے بیچ میں آپ کو بہت برائٹ قسم کا نیوکلیس نظر آ رہا ہے, جو پچھلے امیج میں جو نیئر انفراریڈ والے میں تھا اتنا کلیئر نہیں تھا. یہ دراصل اس کے بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے. اب اس کا یہ جو سپر میسو بلیک ہول ہے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا میس مادہ اس کہکشاں میں کتنا ہے, تقریباً 21 ملین ٹائمز ہمارے سورج کے میس سے زیادہ. اگر آپ کو یاد ہو ہماری اپنی کہکشاں کا جو ملکی وے کا جو سپر میسو بلیک ہول ہے سیجیٹیریس اے اسٹار, اگین اس کے سلسلے میں بھی ایک گپ شپ موجود ہے, وہ تقریباً 4 ملین ٹائمز جو ہے وہ ہمارے سورج کے میس کا ہے. تو یہ اس سے کچھ بڑی ہے, لیکن سپر میسو بلیک ہولز جو ہیں وہ 1 ارب میس جتنے بھی ہو سکتے ہیں, 1 بلین ٹائمز میس آف دا سن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ریلیٹیولی چھوٹا ہے لیکن ہمارے بلیک ہول سے زیادہ بڑا ہے. یہ تو اسٹیفانس کوئنٹیٹ کی بات ہوئی. اب جو باقی جو ریزلٹس ہیں میں تھوڑا سا اس میں تیزی کے ساتھ جاؤں گا. اب ہم سب کو خوبصورت تصویریں جو ہیں وہ پسند ہوتی ہیں, لیکن اسٹرانومی میں کئی دفعہ جو بہت اسٹانشنگ قسم کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس میں خوبصورت تصویریں نہیں بلکہ تھوڑی سی وگلی قسم کی لائنز ہوتی ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے ایک جو زبردست ریزلٹ تھا وہ ایک ایگزو پلانٹ ہے جس کا نام ہے واسپ 96b. یہ اس کے بارے میں تھا. اب اسٹرانومرز نے آج تک 5000 سے اوپر ایگزو پلانٹس یعنی کہ وہ سیارے جو کسی اور سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا ہے. اب یہ جو ڈیٹیکشن ہے ایگزو پلانٹس کی یہ بہت مشکل کام ہے, اور زیادہ تر جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں وہ ایک لحاظ سے کہلاتی ہے ایکلپسنگ میتھڈ. مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پلانٹ کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم ستارے کو دیکھتے ہیں, اور جب یہ جو پلانٹ ہے وہ ستارے کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے ستارے کی اس میں تھوڑا سا ڈپ آتا ہے. تو ہم وہ ڈپ دیکھتے ہیں اور اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا سیارہ تھا جو اس کے آگے سے گزرا. لیکن اور آئی نو کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اتنی زبردست ٹیلیسکوپ ہوگی کہ وہ یہ جو ایگزو پلانٹس ہیں ان کی وہ سرفیس کو دیکھ سکے گی, اس کے اوپر دیکھ سکے گی کہ کوئی لائف جو ہے لائف فارمز جو ہیں وہ چل رہی ہیں یا نہیں. تو نہیں, ابھی ہمارے پاس اس قسم کی کوئی ٹیلیسکوپ نہیں آئی, اور بہت عرصے تک اس قسم کی کوئی ٹیلیسکوپ نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت بہت مشکل کام ہے. ایون جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کے لیے بھی جو ریزولوشن ہے وہ خالی آپ کو اس قسم کے ایگزو پلانٹس وہ ڈاٹ ہی نظر آئیں گے. لیکن ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزو پلانٹ ہے اس میں ایٹماسفیئر کس قسم کا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, اور ابھی تک یہ جو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے اور کچھ گراؤنڈ بیسڈ مگر موسٹلی ہبل کے ذریعے کچھ ہینڈ فل جو ایگزو پلانٹس ہیں ان کے ایٹماسفیئرس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہوا تھا, لیکن بہت مشکل سے. یہ جو سیارہ ہے واسپ 96b وہ ہم سے تقریباً یہ جو سسٹم ہے وہ 1100 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے, اور جو یہ سیارہ ہے اس کا جو سائز ہے وہ تقریباً ہمارے جوپیٹر جتنا ہے, مگر اس کا مادہ جو ہے وہ اس سے آدھا. لیکن یہ اپنے ستارے سے بہت قریب آربٹ کرتا ہے, بلکہ اس کا جو آربٹ ہے اس کو تقریباً 3.5 دن لگتے ہیں ایک چکر لگانے میں. اب یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اس نے اس کا ایٹماسفیئر میجر کیا جب یہ سیارہ اپنے ستارے کے آگے سے گزرا. اب ہوتا یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈپ ہوئی, لیکن ڈپ ہونے سے پہلے جب وہ روشنی اس سیارے کے
ایٹماسفیئر میں سے گزری تو کچھ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اس روشنی کو ایبزارب کیا، اور اسٹرانومرز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس قسم کی ایبزارپشن ہے کس قسم کے ایلیمنٹس کے ذریعے، تو اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آگے سے سیارہ گزرا اس کے ایٹماسفیئر میں کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں۔ تو یہ جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں یا یہ جو آپ پلاٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ واسپ 96b کے ایٹماسفیئر میں یہ جو پانی ہے وہ موجود ہے، اور یہ بھاپ کی فارم میں ہے، یعنی کہ یہ واٹر ویپر ہے۔ تو اس قسم کا جو ایگزو پلانٹ ہے اس کے بارے میں ہم زندگی تو لائکلی نہیں، کیونکہ یہ بہت اپنے سورج کے قریب ہے، بلکہ ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سیارے کے اوپر جو ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 1000 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے، بلکہ میں مذاق کر رہا تھا کہ یہ تقریباً لاہور جتنا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہے، تو واقعی یہ بہت زیادہ گرم ہے اور وہاں پر لائف جو ہے وہ پاسبل نہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ابھی تک تو ہم کسی قسم کے یہ جو ایگزو پلانٹس کے ایٹماسفیئر ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز یہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں ناپ پائے تھے، لیکن اب یہ اس کو ہاٹ جوپیٹر کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہاٹ جوپیٹر ہے لیکن کم از کم ہمیں اس کی ایگزو پلانٹ کی پراپرٹیز کا تھوڑا بہت پتہ چلا۔ لیکن اب ایک جو ٹارگٹ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی وہ آبزرو ہو چکا ہو، وہ ہے ٹرپیسٹ 1 سسٹم۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹرپیسٹ 1 جو ہے وہ ایک ستارہ ہے ہمارے سورج سے کافی چھوٹا، لیکن اس کے گرد جو ہیں تقریباً 7 سیارے ہیں جو کافی چھوٹے ہیں سائز میں، زمین جتنے اور زمین سے بھی چھوٹے، لیکن اس میں سے کچھ سیارے جو ہیں 2 کم از کم خاص طور سے وہ اس ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ڈسٹنس پر ہیں اپنے ستارے سے کہ وہاں پر ان تھیوری پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بہت انٹرسٹ ہے کہ کیا وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ٹرپیسٹ 1 سسٹم ہے وہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ارلی ٹارگٹس میں سے موجود ہے، تو امید ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ایٹماسفیئر ڈیٹیکٹ ہوا، اور اگر وہاں پر ایٹماسفیئر ڈیٹیکٹ ہوا تو اس میں کیا کمپوزیشن ہے۔ ڈائریکٹلی ہمیں لائف تو نہیں نظر آئے گی، یا ڈائریکٹلی ہم لائف کو پوٹینشلی نہیں ڈسکور کریں گے، لیکن ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس میں یہ جو آکسیجن ہے، مولیکولر آکسیجن کہلاتی ہے جو ہمارے ایٹماسفیئر میں ہے، اس سے اور کچھ اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کے کمبینیشن سے خیال ہو سکتا ہے کہ وہاں پر زندگی موجود ہو۔ تو اس کے لیے آپ اسٹے ٹیونڈ۔ لیکن یہ واسپ 96b کا میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست رزلٹ تھا، اور اگین یہ تو ابھی شروعات ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو میں ذرا اور تھوڑی تیزی سے جاؤں گا، اور آنیسٹلی یہ جو ریزلٹس ہیں یہ اتنے امیزنگ ہیں کہ یہ ہر امیج کے اوپر نہ صرف کائناتی گپ شپ ایک ویڈیو ہو سکتی ہے بلکہ پوری سیریز ہو سکتی ہے اس سلسلے میں۔ لیکن یہ جو اگلا امیج ہے یہ ہے NGC 3132 کا، یا اس کا جو نک نیم ہے سدرن رنگ نیبولا۔ اب یہ ایک ایسا ستارہ ہے، اس کو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے بھی دیکھا، یہ آپ اس کا امیج دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کی تھوڑے سے ڈفرنٹ قسم کے فیچرز بتاتا ہے۔ ہمیں اس میں انٹرسٹ اس لیے ہے، یہ ہم سے تقریباً 2500 لائٹ ایئرز 2500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ ہمیں اس میں انٹرسٹ اس لیے ہے کہ یہ اس قسم کا ستارہ ہے جو ہمارا سورج ہے، جو کہ اپنی آخری سٹیجز کے اوپر ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ہمارے اپنے سورج کا جو مستقبل ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ستارہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، جس کو ہم ریڈ جائنٹ فیز کہتے ہیں۔ ہمارے سورج کے یہ کئی ارب سال کے بعد اس قسم کے فیز آئے گا، اور اس کے بعد اس کا کور جو ہے وہ شرنک ہوتا ہے، اور جو باقی گیسز ہوتی ہیں اس کے باہر کی وہ ایجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا امیج دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ جو باہر کی طرف باہر کا علاقہ یہ آپ نیئر انفراریڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹھنڈی جو گیس اور ڈسٹ ہے یہ آپ اس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو سب سے پہلے ایجیکٹ ہوئی تھیں۔ یاد رکھیں جو پہلے چیزیں ایجیکٹ ہوئیں وہ اب ستارے سے زیادہ دور ہیں۔ اور لیکن سوال یہ تھا کہ یہ اس قسم کی یہ جو مختلف قسم کی شیپ بنی ہوئی ہے وہ کس طرح سے بنی۔
اب اسٹرانومرز نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ مختلف قسم کی اینڈ سٹیجز دیکھی. یہ جو ہمارے سورج جیسے ستارے جب ان کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس سٹیج کو اسٹرانومرز کہتے ہیں پلانیٹری نیبولا. ایون دو اس کا پلانٹ سے کوئی تعلق نہیں, یہ خالی اس قسم کی جو شیپ ہے یہ وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے. تو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے دیکھا کہ مختلف شیپس کے پلانیٹری نیبولا ہیں. کیوں؟ تو یہ جو امیج تھا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا, اس میں اگر آپ مڈ انفراریڈ میں دیکھیں, اگین یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ فلٹر ہے, اس میں آپ کو اس کے بیچ میں نظر آئے گا کہ یہ ایک ستارہ نہیں بلکہ 2 ستارے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس میں سے ایک ستارہ جو ہے وہ وائٹ ڈوارف ہے, جو ہمارے سورج کا بھی جو اختتام ہے وہ اینڈ سٹیج وائٹ ڈوارف ہوگی, لیکن اس کے قریب جو ہے یہ بائنری سسٹم ہے, جو ایک اور ستارہ ہے جو اینڈ سٹیجز پر پہنچنے والا ہے. تو یہ 2 ستارے ہیں جو ایک دوسرے کو آربٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو سٹرکچر بنا ہے اس کے قریب, یہ جو پلانیٹری نیبولا کا ایک لحاظ سے یہ 2 کپس قسم کے ہیں اگر آپ 3D کے حساب سے امیجن کریں. اور خیال یہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک ستارے نے جو آلریڈی وائٹ ڈوارف تک بن چکا ہے, جب اس نے چیزیں ایجیکٹ کی تو وہ دوسرے ستارے کے ساتھ انٹریکٹ ہوئیں اور اس قسم کی اس نے لیئرز بنائیں. اب اس قسم کے یہ جو پلانیٹری نیبولا وغیرہ ہیں اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں بات کریں گے جب جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے اور امیجز آئیں گے. اب آخر میں بات کرتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ سب سے خوبصورت امیج تھا, وہ تھا کرینا نیبولا کا. یہ ہم سے تقریباً 7,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. یہ ایک سٹار فارمنگ ریجن ہے, یہ ہماری اپنی کہکشاں میں اس میں سٹارز بہت سارے بن رہے ہیں, اور اس سلسلے میں وہاں پر ایک آبجیکٹ ہے جو بہت مشہور ہے جس کا نام ہے ایٹا کرینا, وہ اسی علاقے میں ہے. آپ اس کے سلسلے میں ایک کائناتی گپ شپ دیکھیں کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ سب سے ایک انٹرسٹنگ قسم کا, ایک عجیب قسم کا ایک ستارہ ہے, اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کو بھی آبزرو کرے گی, وہ اس کے ٹارگٹس میں شامل ہے. لیکن یہ جو تصویر ہے یہ اس سے تھوڑا ہٹ کے جو لارجر کرینا نیبولا ہے یہ اس کی ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو, ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا ایک بہت مشہور امیج ہے جس کو کہتے تھے پلرز آف کریشن, وہ ایگل نیبولا کی تصویر تھی, بلکہ وہ ارلی امیجز میں سے تھا جس میں بلون اوے کہ وہ کس قسم کا تھا. تو وہ اس میں جو تصویر تھی, اور یہی چیز کرینا نیبولا میں بھی ہو رہی ہے, وہ آپ کو اسٹار فارمنگ ریجنز جو ہیں اس میں مختلف قسم کے سٹرکچرز نظر آتے ہیں. تو سوال یہ کہ یہ اس قسم کے سٹرکچرز کس طرح سے بنے. جس طرح جب یہ امیج ریلیز ہوا کرینا نیبولا کا, تو جو لوگ اس کو ریلیز کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں, کلفس, پہاڑیوں کی طرح سے. تو یہ کیوں بنے اس قسم کی پہاڑیاں؟ تو یہ گیس کلاؤڈز ہیں, لیکن یہاں پر آلریڈی کچھ نئے ستارے بن چکے ہیں, اور یہ جو نئے ستارے, خاص طور سے جو بڑے والے ستارے ہوتے ہیں, ان میں سے بہت ساری الٹرا وائلٹ ریڈیشن اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے. اور وہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے وہ ایک لحاظ سے جس گیس کلاؤڈ سے وہ بنے ہیں وہ اس کو ایویپوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جس طرح ایک آرٹسٹ ہوتا ہے جو اگر وہ اسٹیچو بنا رہے ہو تو وہ اسکلپٹ کرتے ہیں اسکلپچر کے حساب سے, اسی طرح یہ جو بڑے والے ستارے ہیں ان کی ریڈیشن کی وجہ سے, ان کی الٹرا وائلٹ کی روشنی کی وجہ سے یہ جو کلاؤڈ ہے وہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ ایج دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں, یہ اگین یہ نیئر انفراریڈ کیمرہ کی ہے, وہ آپ کو وہ ایج نظر آ رہی ہے جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ایویپوریٹ ہو چکی ہیں. اب ایک دوسرا امیج آپ دیکھیں, یہ مڈ انفراریڈ میں ہے. اگین یاد رکھیں کہ یہ جو تصویر ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی, یہ انفراریڈ میں ہے جو ویزیبل لائٹ سے زیادہ گیس اور کلاؤڈ کے اندر دیکھ سکتی ہے. اور جب آپ مڈ انفراریڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ڈیٹیلز نظر آتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جگہیں جہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا ایون نیئر انفراریڈ میں, تو مڈ انفراریڈ میں پتہ چلا کہ 2 ستارے جو ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ وہ بہت کلیئرلی ویزیبل ہیں. اسی طرح اس میں اگر آپ ڈیٹیلز دیکھیں, وہ ابھی تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا وہاں پہ زوم کر کے, لیکن اس میں سے کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ستاروں کے گرد, یہ جو کلفس کے نیچے, وہاں پر نئے ستارے بن رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کے اوپر بہت سارے پیپرز آئیں گے کہ کس طرح سے
ایک طرف تو ایویپوریشن ہو رہی ہے وہ نئے ستارے جو ہیں جن کی وجہ سے وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے، اور دوسری طرف نئے ستارے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس روشنی کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے گرد گرد جو ہیں وہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک سیمولیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے پروسیسز کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے جیسے سورج جیسے بھی ستارے ہیں وہ اسی قسم کے سٹار فارمنگ کلاؤڈ میں بنے، اور اس کے آس پاس یہ جو ستارے کے گرد مٹیریل ہوتا ہے وہ پروٹو پلانیٹری ڈسک بناتا ہے۔ مطلب یہ کہ مٹیریل جو ہے بیچ میں تو کنڈینس ہو جاتا ہے ستارے کی طرح، لیکن اس کے پاس جو ڈسک مٹیریل ہوتا ہے وہ کنڈینس کر کے بناتی ہے پلانٹس۔ تو یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیس ہے جس طرح سے ستارے اور پلانٹس اس کے گرد بنتے ہیں، اور پہلے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ویزیبل لائٹ میں اس قسم کی چیزیں دیکھیں، اور اب جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہمیں اور ڈیٹیل بتا رہی ہے کہ یہ جو پروٹو پلانیٹری ڈسکس ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور وہ کس طرح سے بناتی ہیں۔ ایک لحاظ سے اب یہ جو پچھلا امیج تھا یہ جو سدرن رنگ نیبولا، وہ تو ہمارے مستقبل کے بارے میں تھا کہ ہمارا سورج جو اس کا غالباً اس کا فیوچر میں کیا ہوگا، لیکن یہ جو امیج ہے کرینا نیبولا کا اوورال، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سورج جو ہے وہ کس قسم کے علاقے میں پیدا ہوا ہوگا اور وہاں پر کس قسم کے پروسیسز ہو رہے تھے۔ تو چلیں، یہ تو مختلف امیجز کی بات ہو گئی، مختلف ریزلٹس کی بات ہو گئی، لیکن میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو امیجز کی ہم نے بات کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے، یہ ختم نہیں ہو گئے، یہ تو ابھی بالکل شروع کی بات ہے۔ یہ جو امیجز ریلیز ہوئے اس میں بھی 50 60 100 کے قریب ریسرچ پیپرز تو انہی امیجز کے اوپر چھپیں گے، لیکن یہ ٹیلیسکوپ خیال یہ کہ کم از کم یہ 10 سے 20 سال تک یہ ٹیلیسکوپ کام کرتی رہے گی۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے ریزلٹس کب آتے جائیں گے۔ میں ایک پیرالل دے دوں کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا شروع کے کچھ ریزلٹس تھے، جس طرح ایگل نیبولا کا تھا پلرز آف کریشن، لیکن جس طرح ہبل ڈیپ فیلڈ تھا وہ 1995 میں آیا تھا، جبکہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ لانچ ہوئی تھی 1990 میں، اور کریکشن وغیرہ 92 سے ہوئی تھی۔ تو اس قسم کی چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، اور اگر یہ انڈیکیشن ہے شروع کے پہلے کے امیجز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک اسٹرانومی کے انقلاب کے بیچ میں موجود ہیں۔